शालोम प्यारे भाई और बहनों बच्चों। आज आप देख रहे हैं नए दिन की शुरुआत से हम बिल्कुल अभी यहाँ पर 7:30 पौने 8 का टाइम हुआ है। और आज क्योंकि बात नए दिन की है, नई दुनिया की है, तो आइए आज की कलाम मुक़द्दस में से तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस लूका की अंजील है, उसका 18वां बाब, उसकी पहली 8 आयत। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है, उनको एक तमसील सुनाई और कहा, किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी, मेरे मुद्दई के मुकाबिल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिक करे। और खुदा ने कहा, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो दिन रात उससे फरियाद करते हैं, या उनके वास्ते देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान बाकी होगा? हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा था कि ईमान की बात होती है। शागिर्द कहते हैं हमारा ईमान बढ़ा। खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ़ लोगों से जब मिलते हैं, उनमें से जो सामरी हैं उनको कहते हैं कि तुम्हारा ईमान का बहुत बड़ा है, और उस कोढ़ी को कहते हैं कि तेरे ईमान ने तुझे। तो सब बातें ईमान पर हो रही थी। आज इस ईमान की बात आखिर में करते हैं कि क्या जब इब्ने आदम आएगा तो वो ईमान पाएगा। तो इस ईमान को कायम रखने के लिए ये याद रखें कि ईमान जो है वो हमारा जवाब है प्यार के, खुदा के प्यार के जवाब में जब हम उसको हाँ कहते हैं तो वो ईमान कहलाता है। आज की जो ये तिलावत है काजी और बेवा के बारे में, इसका सियाक व सबाक यानी इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इस तमसील को देखने के लिए हम देखेंगे कि ये काजी कौन है, ये बेवा कौन है, और फिर ये इंसाफ जो है ये कम से कम 4 दफ़ा इस तिलावत में इसका ज़िक्र किया गया है। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि इस पर आपने हिम्मत नहीं हारनी। ये बहुत ज़रूरी है ये कि हिम्मत ना हारे। यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ है एन का काइन, जिसका मतलब है कि अपने गुस्से की हालत में कैद होकर आप से बाहर हो जाना। आइए इसको तफसील से देखते हैं कि क्या आज की तिलावत में मुक़द्दस लूका कहना चाहते थे। तो जैसे मैंने कहा कि पहले सबसे इसका माहौल देखते हैं, इसकी सियाक व सबाक क्या है, तो उससे हमें पता चलेगा कि क्यों ये जो तमसील है वो कहेगी। पहली सदी के आखिर में एशिया कोचक यानी माइनर एशिया में मसीही जमायतें अजियत उठाया करती थीं। खून खराबा तो नहीं था, लेकिन मुआशी नाइंसाफ़ियों का शिकार थीं। उन पर यह इल्ज़ाम था कि जब कोई नागहानी आफत आती है तो उनकी वजह से आती है, क्योंकि वो उन बुतों को नहीं मानते जो वहाँ की जो हुकूमत थी उसको मानती थी, और इस इम्तियाजी सलूक की वजह से उन्हें पसमानगी की तरफ धकेला जाता था। और इस सूरत हाल में जब नाइंसाफ़ी जो बढ़ जाती है, और ख़ास तौर पर इस तिलावत में हमने सुना कि जो नाइंसाफ़ काजी है, जब काजी ही, जब इंसाफ करने वाला ही नाइंसाफ़ हो जाए तो फिर इंसान जो है वो मायूसी की तरफ चला जाता है। तो इसको बरकरार रखने के लिए अपने जो अंदर की सलामती है उसको कायम रखने के लिए उसके लिए खुदा यीशु मसीह ने आज की तमसील कही है। मुक़द्दस लूका
یسوع کی باتوں کو یاد دلاتا ہے کہ مایوسی تم میں تشدد اور بدی پیدا کر سکتی ہے. اس سے بچنے کے لیے صرف دعا ہے جو تمہیں بچا سکتی ہے. مقدس پطرس کے پہلے خط میں اس کا ذکر ہے، مقدس پھر مکاشفہ کی کتاب میں ان تکالیف کا ذکر آیا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے جو مقدس سلوک ہے اپنی جو کمیونٹی ہے، اپنی مسیحی جماعت کے لیے یہ تمثیل لکھتے ہیں. 3 آزمائشیں مسیحی جماعت پر آ سکتی ہیں، وہ ہم پر بھی آ سکتی ہیں، آج بھی آ سکتی ہیں. پہلی، ہم اپنے آپ کو چنی ہوئی قوم سمجھتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے ہم ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی آزمائش ہے. دوسری ہے بڑے ہونے کی آزمائش، کہ ہم تو بہت ہیں، دنیا میں بہت زیادہ ہیں اس لیے. تیسری جو ہے وہ جو سب سے بڑی ہے وہ مایوسی ہے کہ اب کیا کریں، دنیا میں اتنی ناانصافی ہو رہی ہے، شاید اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں صرف اور صرف جو ہے دعا ہمیں اس سے بچا سکتی ہے. تو لیکن یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب خدا یسوع مسیح دعا کے لیے کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے. دعا کرنے کا مطلب یہاں وہ لکھے ہوئے قاعدے نہیں جو ہم اکثر دہراتے ہیں، جیسے سلام مریم ہے، صبح کی دعائیں ہیں، رسولوں کا عقیدہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ بڑی اچھی دعائیں ہیں، لیکن یہاں دعا کا مطلب جو ہے وہ خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے، اس سے گفتگو کرنا ہے، اس کی طرف دیکھنا ہے، اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ کو جانچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ کیسے حالات کو دیکھتے ہیں اور ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. دعا یہ بھی نہیں کہ ہم اس کو مجبور کریں کہ وہ ہماری خواہشات کے مطابق عمل کرے. یہاں صرف ذاتی خواہشات نہیں بلکہ مجموعی خواہشات بھی آ جاتی ہیں. مثلا انصاف کے حوالے سے جب انصاف نہیں ملتا تو ہم کہاں جائیں؟ دن رات، جیسے زبور 37 میں اس کا ذکر کیا گیا کہ ہم آواز اٹھاتے ہیں، روتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ تو یہ جو باتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے مقدس لوکا آج کی یہ جو تلاوت ہے وہ پیش کرتے ہیں. نئے عہد نامے میں اس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے. امید میں خوش، تکلیف میں صابر اور دعا میں مشتعل رہو، مستقل رہو. یہ رومیو کے خط ہے، مقدس پولس کا رومیو کا خط، اس کے 12واں باب، اس کی 12ویں آیت. یاد رہے کہ 11ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ کوشش کرنے میں سستی نہ کرو، کیونکہ کئی دفعہ تکلیف میں صابر کا ہم مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ کوشش نہیں کرنی. تو کوشش جاری رکھنی ہے، لیکن مستقل رہنا ہے، دعا کرنے میں مستقل رہنا ہے. تو آئیے یہ دیکھتے ہیں یہ جو دو کردار ہیں جو قاضی ہے وہ کون ہے. اس میں جب قاضی پیش کیا جاتا ہے تو جو دنیا کا قاضی ہے وہ تو خدا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو قاضی ہے یہ اپنے ہی اندر مگن ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، رشوت لینے میں یہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 10واں باب اور پھر اشعیاء ہی کی کتاب میں جو پہلا باب ہے اس میں ایسے قاضی دکھائے گئے ہیں جو بیواؤں کے جو گھر ہیں ان کو کھا جاتے تھے. اور تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو قاضی ہے وہ کیا. لیکن جو مقدس لوکا اس قاضی کو پیش کرتے ہیں وہ اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے جو الٹ ہے، جو اس کے برعکس ہے، بیوہ، اس کا کردار ابھر کر سامنے آئے. یہ ناانصافی آج بھی دنیا میں ہو رہی ہے، ناانصافی بہت جگہ پر ہو رہی ہے. مثال کے طور پر 30 لاکھ بچے ہر سال بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر منٹ میں 6 بچے، اس کا مطلب ہر 10 سیکنڈ میں 1 بچہ بھوک کی وجہ سے مرتا ہے. تو یہ کیا ناانصافی نہیں ہے دنیا میں؟ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم بھی ہوں گے،
جو کھانا بانٹتے نہیں دوسروں کے ساتھ ان کو. تو یہ ناانصافی جو مجموعی ناانصافی ہے، ہم اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا میں چلتی رہتی. اس صورتحال میں ہم کہتے ہیں خدا کہاں ہے، خدا کہاں ہے، اور خدا کے کو بار بار کہتے ہیں کہ تو کہاں ہے. کئی دفعہ تو ہم کہتے ہیں کہ شاید خدا میٹھی نیند سو رہا ہے، اس کو ہماری پرواہ نہیں ہے. تو ہم مایوسی میں چلے جاتے ہیں، اور جب مایوسی میں چلے جاتے ہیں تو اس کا خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تشدد پر بھی اتر سکتے ہیں. یہاں جو دعا ہے بہت ضروری ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے، یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے جو گاندھی جی ہیں ان کے بارے میں، کہ کیسے انہوں نے یسوع مسیح کی تعلیم کو یاد رکھتے ہوئے یہ کہا کہ ہم تشدد نہیں کریں گے، ہم کھڑے رہیں گے، مضبوط بن کر کھڑے رہیں گے. پھر مجھے بشپ جان جوزف مرحوم شہید کی بھی ایک بات یاد آتی ہے. جب ہم جلوس لے کر وہ نکلے تو پہلے انہوں نے دعا کی اور کہا کوئی شخص ہاتھ میں ڈنڈے یا سوٹے لے کر نہیں نکلے گا، ہم پرامن جلوس نکالیں گے. انصاف کے لیے آواز اٹھانی ہے، آواز لڑنا ہے، لیکن جو ہے اسلحے سے، ڈنڈے سوٹے سے نہیں لڑنا. تو اس سے بچنے کے لیے، تشدد سے بچنے کے لیے جو دعا ہے وہ ہمارے کام آتی ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ دعا وہ نہیں جو ہم دہراتے ہیں، وہ نہیں بار بار جو ایسے فارمولیز ہیں ان کو دہراتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ خدا سے اپنے آپ کو ملانا، اس کی سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو ملانا. مکاشفہ کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 4 آیت میں جب وہ ایک رویا دیکھی جاتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ کون ہے جو ہمارے لیے یہ تمار کھولے گا، اور وہ دیکھتے ہوئے وہ روتا ہے اور پھر جو وہاں کے جو بزرگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ اوپر آ، اور اوپر آ کر دیکھ، اور پھر وہاں سے وہ دیکھتا ہے کہ کون ہے جو ہمارے لیے یہ کرے گا. تو خدا جو ہے وہ بھی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اپنے جو دعا کا لیول ہے اس کو اونچا کرو، یعنی وہاں تک جیسے جو خدا کی نگاہ ہے وہی ہماری نگاہ ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے خدا چیزوں کو دیکھتا ہے ہم بھی اسی طرح دیکھیں. مثال کے طور پر ہم ایک جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر 2 راستے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کون سا راستے چنیں. تو وہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر خدا یہاں پر ہوتا تو کون سا راستہ چنتا. اور خدا کی جو ایک مکمل شبیہ ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے، تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں کسی کو معاف کرنا ہے اور بڑی مشکل میں ہے، معاف نہیں کر سکتے، سالوں سال ہم نے اس کو یاد رکھا ہے، تو خدا یسوع مسیح ہمیں دکھاتے ہیں کہ وہاں پر ہم جب خدا یسوع مسیح کی باتوں کو یاد کر کے، ان کی جو انہوں نے کیا ان کو یاد کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دعا ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کے، ان کو یہ نہیں جانتے کہ یہ کرتے ہیں. تو یہ جب ہم چیز جو ہے وہ اپنے اندر لیتے ہیں، اپنی جو سوچ اس کے ساتھ اس کے مطابق کر لیتے ہیں، تو پھر ہم دعا میں، حقیقی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ کیونکہ دنیا آج بھی ناانصافی میں ہی چل رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہی ہے، اور شاید کافی مشکل ہوگا اس صورتحال میں یہ کہا جاتا ہے کہ دعا کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہت کے لیے. اور یہاں پر جو بیوہ کا کردار ہے وہ کیا ہے؟ بیوہ کا کردار جو ہے وہ عام طور پر اس زمانے میں عورتیں باہر نہیں جاتی تھیں، قاضی کے پاس نہیں جاتی تھیں، لیکن یہاں تو اس کا خاوند مر چکا ہے تو کون جائے گا؟ ہو سکتا ہے اس کا کوئی رشتہ دار جا سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں. یہ بیوہ جو ہے وہ اسرائیل قوم ہے، وہ قوم جنہوں نے خدا کو اس کی جو تورات اور صحائف انبیاء ہے ان کو ایک اور طریقے سے، اور وہ ابھی یہ پرانے عہد نامے میں اس کے بار بار ذکر کیا گیا، تو وہ اپنے آپ کو بیوہ سمجھتے ہیں کیونکہ خدا ان سے دور ہو گیا، یا وہ خدا سے اصل میں دور ہو گئے ہیں. اور اس صورتحال میں یہ جو مقدس لوکا ہے وہ مسیحی جماعت کو کہتی ہے کہ تم مایوسی میں اس بیوہ کی طرح جس کے پاس کوئی نہیں، کیونکہ معاشی طور پر وہ بالکل
اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا، تو وہ بو جاتی ہے، اور بار 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 جیسے ہی وہ جو ہے قاضی ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ بار بار مجھے تنگ کر رہی ہے، تو وہ اپنے ہی مقصد کے لیے، اپنے ہی انٹرسٹ کے لیے، اپنی دلچسپی کے لیے وہ اس کو انصاف دیتا ہے. اس کی دلچسپی اپنا جو اس کا امیج ہے اس کو بچانے کے لیے وہ اس کو انصاف دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بار بار تنگ کر رہی ہے. ایسے جیسے کئی دفعہ سیاسی لوگ کرتے ہیں اپنا، جب الیکشن نزدیک آتا ہے تو وہ اپنا جو ہے امیج بچانے کے لیے وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ مقدس لوکا کہتے ہیں کہ اس موقع کو نہ جانے دو، ایسا کوئی موقع آ جائے کہ جو انصاف کرنے والا ناانصافی کر رہا ہے، اور اگر اپنے ہی وہ اپنی دلچسپی کے لیے وہ انصاف کر لے، اس موقع کو بھی نہ جانے دو. یہ دعا جو ہے وہ ہمیں اس میں مدد کرتی ہے. تو آئیے آج کی اس تلاوت میں ہم ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب، اس میں جب وہ روتا ہے اور پھر جو بزرگ کہتے ہیں کہ اوپر سے آ کر اس کو دیکھو، تو وہ یہ جو کہانی ہے وہ ایک چھوٹے بچے کی ہے. وہ بچہ جو اپنی دادی یا نانی کے پاس بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر وہ دیکھ رہا ہے، اور دادی جو ہے وہ ایک وہ جو گول ہوتا ہے کپڑا جس میں کھینچ کر لگاتے ہیں، اس پر وہ ڈیزائن وہ کڑھائی کر رہی ہے. اور کڑھائی کرتے ہوئے بچہ کھیلتے ہوئے اوپر دیکھتا ہے، اور دیکھ کر کہتا ہے نانی نانی کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے بچے میں بہت خوبصورت ڈیزائن بنا رہی ہوں. تو وہ نیچے سے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے یہاں تو صرف مجھے دھاگے نظر آتے ہیں، لٹکتے ہوئے دھاگے نظر آ رہے ہیں. تو پھر وہ کھیلنا شروع کر، پھر وہ دوبارہ پوچھتا ہے، اور وہ کہتی ہے نہیں میں بہت خوبصورت ڈیزائن بنا. تو وہ نیچے سے دیکھتے ہوئے ہمیشہ صرف دھاگے دیکھتے. تو پھر نانی جو ہے اس کو اٹھا کر اپنے گھٹنوں پر بٹھا کر اوپر سے اس کو وہ ڈیزائن دکھاتی ہے. تو اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے. تو خدا آج ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ دعا میں اوپر آؤ، میرے ساتھ آؤ، اور اوپر سے میرے جو پروجیکٹ ہے، میرا جو ڈیزائن ہے اس کو دیکھو، اور پھر تم سمجھ سکو گے. خدا کے ساتھ اپنی سوچ کو ملانا جو ہے وہ دعا ہے. تو میری آپ کے لیے یہی دعا ہے کہ ہم مل کر خدا کی اس خواہش کو پورا کر سکیں. خدا یسوع مسیح ہمیں طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک جو یہ چھت کے ارد گرد باقی جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ میں کہاں رہتا ہوں. یہ جو ہے وہ ہمارا گاؤں ہے نیکوسیا، اور یہاں پر یہ جو حصہ ہے یہ ہے کیتھیڈرل جہاں پر میں جاتا ہوں. یہ ظاہر چھت سے نظر آ رہا ہے تو اس کا جو، اور یہ جہاں میں رہتا ہوں یہاں سے نیچے پھر جاتے ہیں، اور یہ دوبارہ واپس سے ہم وہیں پر آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا. تو آپ سب کو نیک خواہشات کے ساتھ شالوم.